Welcome to afternoon session of day 1 of National Conference on Zakat and Awqaf. ज़कात और वक्फ के जो इश्यूज हैं उनमें कम्युनिटी के सामने जो चैलेंजेस हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के सेकंड सेशन में और समाज इन अपना सोच का प्रोसेस को वो आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब और को कन्वेंशन कि उन्होंने इस तरह की इनिशिएटिव्स लेकर ये बात कि ज़कात और वक़्फ़ का मैं इसको मिल्लत का मिल्लत इस्लामिया हिंद का पोटेंशियल समझता हूँ, मसला नहीं समझता कि ये वो एवेन्यूज हैं, ये वो पोटेंशियलिटीज हैं जिनको एक्सप्लोर अगर कर लें तो फिर इस मिल्लत के बेशतर मसाइल वो हम कर सकते हैं। लाज़िमात है कि ये मिल्लत ही को ये काम करना है और मिल्लत के ज़िमन में हमारा तस्वर ये है कि इसके सारी शिकस्ता हाली के बावजूद इसकी सूरत हाल को अगर मैं यूँ डिफाइन करूँ कि मेरे तन के ज़ख्म नगिन अभी मेरे आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पर निगाह कर जो गुरूर था वो गुरूर है, अभी रज़्मगाह के दरमियां है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फरस नए मार्गों पर तुला हुआ। कि ये मिल्लत कोई मरी हुई मिल्लत नहीं है, ये मिल्लत वो सब चीज़ें करने के लिए इसके पास दमखम है जो वक्त इसको चैलेंज करता है और हर चैलेंज का ये जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकती है। इसी वजह से ये मिल्लत यहाँ पर अपना डिफेंस या अपने आप को बढ़ाने में मुसलसल कोशिश कर रही है। दूसरी अहम बात मुझे इस मौके पर यह कहना है कि समाज की तामीर वो जज्बात से नहीं, समाज की तामीर और तश्कील के इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशन से होती है कि इसमें ज़हानत हो, तदबीरें हो, नॉलेज हो, ये वो बुनियाद है जिससे समाज बदलता है। फर्द की तामीर वो इश्क़ इलाही पर फर्द बनता है, अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर फर्द बनना शुरू होता है। उसी तरह से समाज की तश्कील वो इंटेलेक्चुअल इंटरवेंशन से होती है और उससे समाज बनता है, जज्बात से, जज्बाती बातों से या काम से समाज नहीं बन सकता। उसके एग्जाम्पल खदीर साहब को देंगे, उन्होंने एक ख्वाब सोचा और उस पर लगे रहे। ये मिल्लत का एक दौर था जब इस मिल्लत को मुखर्रिर और मुतरजमीन की ज़रूरत थी। हमने आइडियाज़ को फ्लोट करने, लोगों को मुतवज्जा करने, लोगों को हिम्मत जुड़ाने के लिए तकरीरें की और मुख्तलिफ जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसको ट्रांसलेट कर लोगों के सामने पेश करने की हमें ज़रूरत है। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आइडियाज़ को थिंग्स में कन्वर्ट करने वाली टीम की ज़रूरत है कि तस्वुरात को अमल में, निज़ाम में, सिस्टम में ये टीम अगर हमारी वजूद में आती है और इसको वजूद में लाना ज़रूरी है तो फिर हमारे, क्योंकि सारे मसाइल वो अमली मसाइल हैं, वो हमारी तकरीर और तर्जुमे से जाने वाले नहीं हैं, वो जाएंगे तदबीर से जाएंगे, ख्याल को अमल में कन्वर्ट करने से जाएंगे। तो ये हमारी ये कॉन्फ्रेंस इस बात को अगर ये महमस देती है तो ये बहुत बड़ा काम हमारा अचीवमेंट हो जाए। एक बात यह है कि हमारी मिल्लत की जो तब्दीली है
اس میں قیادت کا بڑا رول ہے کہ ٹیم آف لیڈرشپ کہ کمپیٹنٹ بھی ہو اور کمیٹڈ بھی ہو. ہندوستان کے پانی میں جو ہے کمٹمنٹ کی تھوڑی سی کمی ہے کہ یہاں کا پانی پیتے سنسیریٹی اور بہت ساری چیزیں ہر سطح پر ذرا کم ہو جاتی. تو لیکن یہ ہماری ملت کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمپیٹنٹ ٹیم آف لیڈرس ہو, کمیٹڈ لیڈر آف ٹیم آف لیڈر ہو. یہ سینکڑوں میں ہزاروں میں ہو سکتے ہیں, ایک دو لیڈر پر ہماری ملت جلدی, کیونکہ ہم آدمی کو دیکھ کر آدمی بدلتا ہے یہاں پر, تو اس لیے ایسے آدمیوں کی بہت ہماری ضرورت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لیڈرشپ کا خلا ہے. لیڈرشپ کسی بھی سماج کو ڈیولپ کرنے کے لیے ناگزیر ہے. آپ قیادت پر خرچ نہیں کریں گے تو قیادت کا آپ خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ آپ جو روتے ہیں کہ صاحب وہ پہنچ گیا, وہ پلٹ گیا, تو یہ قیمت ادا کرنا پڑے گی. قیادت سے پہلے خرچ کریں تو اچھی قیادت آئے گی, اور قائد بننے کے بعد دیکھیں گے تو اس کا خمیازہ یا قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گی. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. دوسرا, قیادت ہماری کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے عوام اور قیادت کے درمیان ایک ریپو ہونا چاہیے کہ یہ ڈرائنگ روم قیادت اب چلنے والی نہیں ہے کہ پارٹیسپیٹو قیادت کے ختم بختم گراس روٹ لیول پر ہم چلنے والے زیادہ لوگ ہوں تو یہ پھر ہماری یہ تقدیر بدل سکتی ہے. اور پھر اس کمیونٹی کو بدلنے کے لیے جہاں کمپیٹنٹ ٹیم آف لیڈرشپ ہے وہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو یہ دو چیزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملت کے وہ دن پلٹ آئیں گے جو ہم توقع کرتے ہیں. حضرات, جہاں تک غربت کا جو تعلق ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان مختلف ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے وہ یکساں نہیں ہے, ڈیموگرافی بہت ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل یہ کہ آپ نارتھ اور نارتھ ایسٹ میں چلے جائیں, اتر پردیش, بہار, جھارکھنڈ, بنگال, آسام, وہاں پر اراؤنڈ 60% آف مسلمان وہاں رہتا ہے کہ ہندوستان کا جملہ مسلمانوں کی تناسب سے 60% مسلمان وہاں رہتے ہیں. اور اسی طرح سے کہ مدھیہ پردیش, راجستھان, گجرات میں 9.7% مسلمان یہاں رہتے ہیں. پھر مہاراشٹر, تلنگانہ, آندھرا پردیش, کرناٹکا, یہاں پر 17.1% مسلمان یہاں پر رہتے ہیں. اور کیرلا اور تمل ناڈو دونوں ملا کر 7.9% مسلمان یہاں پہ. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہر ریاست میں یکساں نہیں ہے بلکہ الگ الگ ان کی ڈیموگرافی. اب ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلق سے ان کی جو غربت کا معاملہ ہے وہ کہ سریش تندولکر کمیٹی آف 2011 اور امیتابھ کنڈو کمیٹی آف 2014, پھر نیتی آیوگ کی یہ مختلف رپورٹس ہمارے سامنے ہیں اور اس کو ہم نے انالائز کیا. تو اس انالیسس سے پتہ یہ چلا کہ ملک کی غربت تو کم ہو رہی ہے, دا ریٹ آف پاورٹی ایلیویشن آف دا نیشن, یہ تو ٹھیک چل رہا ہے, لیکن جس رفتار سے ملک کی پاورٹی جا رہی ہے اس رفتار سے مسلمانوں کی پاورٹی نہیں جا رہی, بلکہ مسلمان بہت دھیرے سے یہ ڈیولپ کر رہا ہے. کہ 27 سال کا ہم نے جائزہ لیا کہ اس میں یہ پتا چلا کہ جو ڈفرینس کہ 93-94 میں اور 2020-21 میں جو ڈفرینس دیکھا کہ 93-94 میں نیشنل BPL مطلب پاورٹی کا میٹر اور مسلمانوں کی پاورٹی میں 7% کا ڈفرینس تھا, اور اب 27 سال بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تقریباً 18% وہ ڈفرینس ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ گروتھ نیشنل گروتھ سے وہ پیچھے چل رہی ہے, جس کی وجہ سے نیشنل اور کمیونٹی کے درمیان ایک بڑا گیپ نظر آ رہا ہے. اور ان سب چیزوں کو اگر ہم سچر کمیشن کمیٹی کی رپورٹ میں دیکھیں تو اس رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ حکمران طبقہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اپوزیشن نے کیا کیا, ریلیجیس لیڈرز نے کیا کیا, سوشل لیڈرز نے کیا کیا, اور ہمارے پولیٹیکل ریپرزینٹیوز نے کیا کیا. ان ساری چیزوں کا اس میں ایک فوٹو دکھتی ہے کہ سب نے اپنا اپنا رول ادا کر کے مسلمانوں کو پچھلے 70 سال میں پیچھے کر دیا. یہ اس میں رول ہم کو نظر آتا ہے. لازم بات ہے کہ اس سچویشن کو بہتر بنانا یہ ایک فیکٹ ہے, تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ اس کو ہم مان لیں کہ بھئی ایسا ہی معاملہ ہے.
اب یہاں سے آگے کیسے بڑھے؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس پر ہم کو اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی جو غربت ہے یہ نہ ایمان کا جز ہے نہ ہی آسمانی، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو غریب بنا کر یا غریبوں کی طرح رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور نہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو ہماری غربت جو ہے یہ بالکل آسمانی نہیں بلکہ سلطانی ہے۔ سلطانی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے سسٹم نے ہم کو ایسا کچھ انوائرمنٹ بنایا، ایسے کچھ اپارچونیٹیز کو کرب کیا، یا ہمارے رہنماؤں نے ایسا کچھ کیا جس سے ہم کو پیچھا ہٹنے میں کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی غربت نہ دین کا تقاضا ہے نہ یہ آسمانی ہے بلکہ سلطانی ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے تو ہم کو آزاد پیدا کیا اور ہم کسی بھی ہارزن پہ جانے کو تیار ہیں، تو اللہ کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ غربت جو ہے وہ ایک ٹیمپرری فینامنا ہے، اس کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے نوجوانی میں لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، ادھڑ عمر کے پاس کچھ پیسہ جمع ہوتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسٹ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو غربت جو ہے کبھی بھی ایک اللہ یہ کہ آدمی خود پکڑ لے اس کو، وہ خود چھوڑنے کو تیار نہ ہو، وہ ایک الگ بات، لیکن غربت کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک ہی کہ لائف سائیکل میں ایک انسان پیدائش سے لے کے غریب اس کے انتقال تک وہ غریب سے امیر بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری فینامنا ہے اور ایک عارضی ہے، یہ جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غربت جاتی کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دولت آئے گی تو غربت جائے گی، کوئی اس کا راستہ نہیں، تو وہ اندر آئے گی تو یہ باہر جائے گی۔ اب یہ ہے کہ صاحب دولت کو لانے کی کیا کیا تدبیریں ہیں، یہ اصل ہمارا سوال کہ دولت کو لانے کے لیے کیا کیا تدبیریں ہیں۔ ہماری اسٹڈی سے اور یہ سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ ایڈ کی طرح کہ غربت کا علاج ہجرت ہے، کہ آپ مقام کی تبدیلی کریں گے، ایک مقام سے دوسرا جائیں گے، کہ بہار کے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو آتے ایک طرح سے جاتے دوسری طرح سے، ہندوستان کے لوگ باہر جاتے ہیں جاتے ایک طرح سے آتے دوسری طرح سے۔ تو یہ بات کہ فرسٹ ایڈ کی طرح اسٹڈی کہتی ہے کہ آپ پوزیشن کو بدلیے، مقام کو بدلیے، پوزیشن کو بدلیے، کاروبار کو بدلیے، جتنے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کہ ہجرت جو ہے وہ ایک اٹیک ہے، ایک ایسا ماحول ہے کہ جو غربت کو بھی وہ کنٹرول کر سکتی ہے۔ ہم یہ بھی پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے پرانے شہر ہیں وہ سب غریب ہیں بیشتر، کیونکہ وہاں پر جانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ گھر تقسیم در تقسیم میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب ایک فرسٹ ایڈ کی طرح کہ ہجرت ہماری غربت کا ایک کام کر سکتی ہے۔ دوسری بات، دولت کو آنے کے لیے اسکلز کا ہونا ضروری ہے، کہ بغیر اسکل کے آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ نالج اینڈ اسکل یہ مسٹ ہے کسی پیسے کو لانے کے لیے، کہ آپ صرف لینگویجز پڑھ کر یہ کام نہیں کر سکتے، کوئی کمیونیکیشن اسکلز نہیں ہے، کچھ اسکلز کے بغیر اس دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ دولت کا اس رفتار سے آنا یہ ذرا مشکل چیز ہے۔ تو اسکلز چاہیے، مارکیٹ نوئنگ نالج چاہیے، اور مارکیٹیبل اسکل چاہیے۔ آپ اس کو یوں کہیں کہ صاحب بائی پروڈیوسنگ دی گوڈس آپ کو دولت آ گئی، سروس انڈسٹری سروس کریں یا سروس انڈسٹری چلائیں دولت آ گئی، اور ٹریڈ کریں دولت آ گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر کمیونٹی کو اترنا پڑے، انتظار سے غربت جانے والی نہیں ہے، اور یہ غربت خاموشی سے اور اتفاق کرنے سے یہ جانے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی غربت کو چیلنج کرنا ہے تو اس کے لیے یہ تدابیر ہم کو کرنی پڑے گی۔ اور پھر اس ساری کاوشوں کے ساتھ ساتھ کیپٹل کا ہونا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اب یہاں سے ہمارا وہ چیپٹر شروع ہوتا ہے جس کے لیے ہم یہ پروگرام رکھے کہ اسکلس ہے، اور پھر نالج ہے، اور پھر آپ اینڈ پروڈکٹ کے طور پر کچھ گوڈس تیار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اس کے لیے درکار ہے آپ کو کیا کرنا۔ تو اسلام کا جو
معاشرہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی جو ورک کرے گی معاشرے کے حساب سے کرے گی. افراد کی سیرت کی طرح معاشرے کی بھی سیرت ہوتی ہے، کہ سیرت صرف افراد کی نہیں ہوتی، معاشرے کی بھی سیرت ہوتی ہے. اور اسلامی معاشرے کی سیرت یہ ہے کہ اس میں ہمدردی رہے گی، اس میں عدل رہے گا اور اس میں ایثار رہے گا. تو یہ ہماری اسپیشلٹی ہے اسلامی معاشرہ یا مسلمانوں کے معاشرے. اگر کسی مسلم محلے میں کوئی بزرگ گرتا ہے اور کوئی ہاتھ اس کو اٹھانے کے لیے نہیں آتا ہے تو سمجھ جائے کہ وہ مسلم محلہ مر گیا ہے، وہاں پر اس کی معاملہ ختم ہو. تو زکوٰۃ کو افیکٹولی اس کے اثرات دیکھنا ہے تو پھر معاشرے کی بھی تعمیر ہم کو کرنا پڑے. اور معاشرے کی تعمیر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں اور پھر عدل و انصاف کا ایک ماحول پیدا کریں اور ایثار کا ماحول. ایثار کا یہ ہے کہ خود کو پیچھے رکھ کے سامنے والے کا حق دے دیں، بلکہ حق سے زیادہ احسان کر دیں. یہ ایثار ہے. تو اس معاشرے میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اب ہندوستان میں جہاں تک زکوٰۃ کا ایک مختلف اسٹیمیٹس ہیں. ایک اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ہر سال تقریباً 60,000 کروڑ روپیہ زکوٰۃ وہ نکال کر خرچ کرتے ہیں، کہ 60,000 کروڑ یہ ہندوستان کا مسلمان ہر سال نکالتا ہے. اور پھر یہ جو اماؤنٹ ہے میں نے ایڈ کر کے دیکھا کہ سینٹرل بجٹ میں مائنارٹیز کا کتنا الوکیشن ہے، مختلف اسٹیٹس میں کتنا الوکیشن ہے. تو مائنارٹی بجٹ پورے ہندوستان کا جتنا ہے اتنا آس پاس آپ کا زکوٰۃ کا مانتا ہے. تو اتنی بڑی رقم ہر سال اس ملک کا مسلمان، اور وہ زکوٰۃ کے بہت سارے چیزیں نہیں جانتا ہے، اس کے باوجود اتنا کام کرتا ہے. لیکن یہ ایک بڑی رقم اس کی وہ لیکیج اور سیپیج میں چلے جاتی ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ لیکیج اور سیپیج کہ ہم بڑی اماؤنٹ کچھ پیسے دے کر تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کے تو جنت میں مرتبے بڑھ گئے، لینے والے کے حالات میں کوئی فرق نہیں آیا. اس لیے ہمارے دادا جس خاندان کو سپورٹ کرتے تھے ہم بھی آج اسی خاندان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس خاندان وہ خاندان جو پہلے لیتا تھا دینے والا نہیں بنا. تو یہ ایک ہے کہ آپ کسی کو 2,000 دیے، کسی کو 500 دیے، کسی کو ایک ٹیم لگا دیے، اس طرح سے پیسے نکلتے. دوسرا ہم کچھ کپڑے وپڑے بانٹ دیتے ہیں. تیسرا ہم اور اس طرح کام کرتے ہیں کہ اماؤنٹ تو نکل جاتی ہے، لینے والے کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اب اس سچویشن کو کہ 60,000 کروڑ کا زکوٰۃ اس ملک میں نکلتا ہے اور اس کے لیے کوئی نظام، تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایسی تصور کے ساتھ زکوٰۃ کوئی فنڈنگ کا معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تصور صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے. جس طرح نماز ادا کرنے میں ہماری من کی نہیں چلتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی ہماری من کی نہیں چل سکتی. وہ ایک عبادت ہے، فرض عبادت ہے، اسلام کا ستون ہے. اس کو اسی طرح سے ادا کرنا پڑے گا، اس عبادت کو اسی طرح سے کرنا پڑے گا جس طرح ہم نماز اور صلاۃ اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ ایک کہ زکوٰۃ کو فنڈ نہ سمجھے، زکوٰۃ کی عبادت سمجھے، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر زکوٰۃ میں ہم بڑا رول ادا نہیں کر سکتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کو جو مداد 8 مداد طے ہیں، تو ہم کو اسلام نے اس بات کی اجازت دیا ہے کہ جس ماحول میں جہاں رہتے ہیں وہاں جو پریارٹیز ہیں وہ آپ سیٹ کر عاملین زکوٰۃ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں کتنی زکوٰۃ لگائی جائے، یہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، ہمارا کوئی سٹی اسٹیٹ نہیں ہے کہ بدر ایک ملک ہے اور بدر میں کام کرنا ذرا آسان ہے. اس بڑے ملک میں 140 کروڑ کی آبادی، 3,500 لمبائی، 3,000 اس کی چوڑائی، اور کئی قوموں کا ملک ہے کہ یہ نیشن اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ آف نیشنز ہے. تو یہ ہمارا ایشو ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس بڑے ملک میں جب بابر ہندوستان پہ حملہ کر کے جیتے اس وقت وہ منگول کہلاتے تھے، اور منگول سے مغل بننے میں 200 سال لگے تھے. مغل دا گریٹ ہم جو کہتے ہیں 200 سال بعد کہتے ہیں. تو اسی لحاظ سے اتنے بڑے ملک میں جلدی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کے لیے کچھ تدبیر کرنا پڑے، اس کو کوئی تدبیر کرنا پڑے گا تاکہ اس زکوٰۃ کے امپیکٹ ہم دکھا سکیں کہ یہ زکوٰۃ کا امپیکٹ یہ کچھ ہے. تو حضرات
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے بہت یہاں پر اس کے اپارچونیٹیز اچھے ہیں اور اس کے نفاذ کے بھی عمل یہاں پر موجود ہے. ایک تجربہ جو ہے ایک وجود میں آیا ہے کہ ایک تجربہ ہم نے یہ شروع کیا کہ ترکی کے، ملیشیا کے، ایجپٹ کے، UK کے مختلف جو زکوٰۃ سینٹر سسٹم چل رہے ہیں ان کی اسٹڈی کی گئی، ان کو انالائز کیا گیا اور اس کی شریعہ کمپلائنس کیسے ہیں، پروسیس میں، میتھڈس میں، جمع کرنے کا کیسا ہے، ایفیشینسی کیسی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیسا ہے اور کیا امپیکٹ دے رہا ہے. تو اس کی مکمل اسٹڈی پھر ہندوستان میں جو چل رہے ہیں 2-4 ادارے ہمارے، ان کی بھی اسٹڈی کی گئی. تو ان سب کو اسٹڈی کر ایک سسٹم کو ہم نے ایوالو کر. وہ سسٹم یہ کہ ہم نے ہندوستان کو، ملک کو 300 زون میں ہم نے ڈیوائڈ کیا. کہ زکوٰۃ کا ایک اصول یہ ہے کہ جہاں سے وصول کی جاتی ہے وہیں اس پر تقسیم ہونی چاہیے. اب جو موجودہ سسٹم ہے ملک بھر سے استعمال کیے جاتے ہیں اور پھر وہ کہیں کسی ملک کے کسی حصے میں وہ کسی خاص اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں. تو اس کو اس سسٹم نے یہ کیا کہ ہندوستان کو 300 زونز میں کنورٹ کر کے وہیں کی زکوٰۃ اور وہیں اس کا خرچ، کہ اپنی زکوٰۃ سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. تو اس کانسیپٹ کو ایک لائے. پھر یہ کہ اس کے ٹیکنالوجیز کا جیسا کہا کہ کلاؤڈ بیس ٹیکنالوجی بہت ساری چیزیں سے موجود ہیں کہ آپ جو بھی پیسے دیتے ہیں تو اس کا سارا سسٹم میں وہ اس کو وہ سسٹم میں آ جاتا ہے اور پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ایک عبادت کی طرح لیا جائے. زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا یہی اس نے کام کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو، کمپیٹنٹ ٹیم آف لیڈرشپ کو، اور پھر ہم نے پچھلی مرتبہ 10 پوائنٹس پر اس کو قائم کیا اور الحمدللہ 15-20 دن کے عرصے میں 35 لاکھ لوگوں نے ہمارے ویب سائٹ کو دیکھا اور اس پر رسپونڈ دیا. تو ہم اس رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو رقم جمع ہوئی وہ سب ہم نے خرچ کیا. اس کے جو کیٹیگریز ہم نے بنائے ہیں کہ انکم جنریٹنگ کیٹیگری پر 50% آف زکوٰۃ کلیکٹڈ، کہ جو بھی اس میں ٹھیلا بنڈی ہو یا کوئی دکان ہو یا جو کچھ ہو، کہ ہم نے ایسے کام پر زکوٰۃ کی رقم دی ہے جس سے پھر انکم جنریٹ ہوتی ہے. بات صحیح ہے کہ پیسہ ٹرانسفر کرنے سے لینے والا پیسے والا نہیں ہوتا جب تک کہ پیسے پر پیسہ جمع کرنا اس کو نہ آئے یا حاصل کرنا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے بہت اچھی لمبی ریسرچ ہے، تو اس پر مانیٹرنگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہمارا جو مستحق ہے، مستحق کو مزکی بنانے کا جو پروسیس ہم نے کیا ہے کہ 2 سال کے اندر ایک مستحق مزکی میں کنورٹ ہو جائے. تو یہ ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ وہ کام کیا ہے، الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے. سیکنڈ اس کا جو زکوٰۃ لگانے کا طریقہ ہے وہ ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کی 30% ہم اس پہ لگا رہے ہیں، اس کی بڑے اچھے امپیکٹ آ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ مواسا، کہ ملت میں ایسی بھی گروپ موجود ہے جو مارکیٹ فورس نہیں بن سکتا ہے، کہ ایج پرسنس ہیں، ڈیسیز پرسن ہیں، بچے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ان پر وہ جو یونیورسل بیسک انکم کا جو مارک ہے انڈیا کے لیے 1000 روپیز پر ایڈلٹ. تو اسی لحاظ سے اس زکوٰۃ سینٹر نے یہ کام کیا کہ گھر میں 4 ایڈلٹ ہیں اور چاروں کے چاروں مارکیٹ کا فورس نہیں بن سکتے ہیں، تو 4000 روپये وہاں پر اسٹیپنڈ 1 سال تک کا اس کو دیا جا رہا ہے. تو الغرض یہ کہنا ہے کہ ہمدردی ہو اور انٹلیکچوئل انٹرونشن ہو تو یہ غربت کی یہ مجال نہیں کہ وہ 15-20 سال ہمارے ساتھ رہے. اس کے لیے اس سسٹم کو لے کر ملت کا ہر کوئی گروپ، ہر کوئی ٹیم اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے. اور پھر اس کا سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم موجود ہے کہ جس میں ہم ڈسکریٹری پاور کو ہٹا دیے ہیں، پروسیس کو لائیں کہ کسی کی نہیں چلتی ہے، سسٹم کی چلتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ملت غلطیاں کرنے سے بچتی ہے، انفرادی طور پر غلطی وہ نہیں کرتی. تجربات موجود ہیں، سکسیسفل ماڈلز موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کام ایک سوئی کے ساتھ ہم ہمت کریں اور پھر یہ کام ہمارا ہو سکتا ہے. الحمدللہ میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں موجود ہیں. ویسے میں کوآپریٹو سے تعلق رکھتا ہوں کہ 11 سال پہلے ہم نے 2.5 لاکھ روپے سے کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز کا آغاز کیا تھا. آج الحمدللہ 600 کروڑ کا ہمارا ٹرن اوور ہے، 600 کروڑ کا ٹرن اوور ہے اور 0.02% آف ٹوٹل انڈین جو سیلف ہیلپ گروپ میں سرکار جو سارے بینک میں جو لگاتے ہیں 0.02% ہمارا پیسہ ہے.
تو یہ بلا سود، یہ آزمودہ، مطلب یہ کہ آپ کے دین میں، دین کے اصول میں وہ دم ہم سب موجود ہیں کہ جو آپ وقت کو چیلنج دے سکتے ہیں. چیلنج قبول نہیں، ہم تو چیلنج دیں گے. شرط اس بات کی ہے کہ اسی طرح سے ہم جائیں. 71,000 فیملیز اس کے ممبر ہیں، 14% نان مسلم اس کے ممبر ہیں جو اپنے جیب پر میں ہمارے سسٹم پہ بھروسہ رکھ کے وہ ممبر بنے. تو ایوری تھنگ از پاسبل انڈیا. ہندوستان میں سب پاسبل ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم تدبیروں کے ساتھ ایسے لوگوں کی ٹیم بنا کر انٹلیکچوئل انٹرونشن کر کے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس ملک میں وہ سب تبدیلیاں لا سکتے ہیں جو دین کو اور ہم کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.